समझदार और बड़े जो है वो ज़हीन किस्म के लोग बैठे हैं जो लफ्ज़ों को और बातों को ज़ाया नहीं होने देंगे। और मैं आपके समाज पर भरोसा करके ये कीमती बात आपके हवाले कर रहा हूँ। आप कमा रहे हैं किस लिए? मोहब्बत की वजह से। घर क्यों बनाया? मोहब्बत की वजह से, बच्चे के लिए बनाया। जवानी में अपनी सेहत का बड़ा ख्याल था, जवानी में अपने हेल्थ का बड़ा ख्याल था, अपने बाजुओं के मछलियों का बड़ा ख्याल था, बन संवर के निकला करते थे। लेकिन जैसे बाल बच्चेदार हो गए, जैसे ही जिम्मेदारियां आ गई तो अब अपनी परवाह नहीं है, अब खुद संवर नहीं रहे हैं, अब अपने को निखार नहीं रहे हैं, और अपनी सेहत की फिक्र नहीं। अब किसकी फिक्र है? बच्चे की, ज़ौजा की, इनकी फिक्र है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी सर पर आ गई। तो पता चला कि अपनी सेहत को क्यों भूल गए? किसी से मोहब्बत करते हैं। पता चला कि मोहब्बत बहुत सी चीजें याद भी कराती है, मोहब्बत बहुत सी चीजें भुला भी देती है। अब समझ में आया कि हम मजलिस से बाबा क्यों करते हैं? एक मोहब्बत करने वाला हमारा चला जाता है, उसकी मोहब्बत में हम मजलिस करते हैं, लेकिन किस लिए? ताकि हम उसके गम को भूल जाएं। यानी एक मोहब्बत है बच्चे की, औलाद की, ज़ौजा की, भाई की जो मरा है, और दूसरी जिसकी मजलिस कर रहे हैं उससे भी मोहब्बत है, लेकिन दोनों मोहब्बत में फर्क है। एक मोहब्बत वो है कि जिसके गम को हम भुलाना चाहते हैं, दूसरी मोहब्बत वो है जिसके गम को हम याद करना चाहते हैं। एक मोहब्बत वो है जो हमें भूलना सिखा रही है, दूसरी मोहब्बत वो है जो हुसैन का गम याद करना सिखा रही है। इसका मतलब मोहब्बत याद भी कराती है, मोहब्बत भुलाती भी है। हम हुसैन से सिर्फ मोहब्बत नहीं करते, हम हुसैन से मवद्दत करते हैं। अभी कोई मौलाना आपसे कहें, कोई बहुत बड़े अजीज दोस्त आपसे कहें कि मेरे ऊपर अपने बच्चे को सदका कर दीजिए, अब फिदा कर दीजिए, आप नहीं करेंगे। तो मौलाना साहब ठीक है, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम आपके ऊपर अपनी औलाद को फिदा कर देंगे। लेकिन इमाम हुसैन आ जाए, कहें मेरे लाल, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे करीबी, ऐ मेरे अज़ादार, क्या तू अपने बेटे को मुझ पर कुर्बान कर देगा? आप में से कौन है तो कहेगा नहीं? और इंसान कहेगा मौला बड़े शर्फ की बात है कि मेरा लाल आप पे कुर्बान हो जाए। ये क्यों? मौलाना से भी मोहब्बत है, मौला से भी मोहब्बत है। एक पर बच्चे को कुर्बान कर रहे हैं, दूसरे पे नहीं, क्योंकि मौलाना से सिर्फ मोहब्बत है। तो जो मौलाना से सिर्फ मोहब्बत है, हुसैन से मवद्दत है। औलाद है मोहब्बत, हुसैन है मवद्दत। मोहब्बत उसे कहते हैं जिस पे ख्वाहिशात को कुर्बान किया जाता है, मवद्दत उसे कहते हैं जिस पर मोहब्बत को कुर्बान कर दिया जाता है। ये मोहब्बत इंसान की जो होती है वो गुरूर शक्ल मोहब्बत। मोहब्बत क्या होती है? गुरूर को तोड़ देती है। अब मैं आपके सामने दलील दूंगा, दो दलीलें, एक मोहब्बत हुसैन के हवाले से दलील, एक आपके घराने की दलील, इंसानी जिंदगी की दलील। पहले इंसानी जिंदगी की दलील ले लें। एक नौजवान लड़की जो हुस्न भी उसके पास अल्लाह ने दिया हो, जवान भी है, तो जब वो शादीशुदा नहीं होती तो उसका मिजाज ये होता है कि वो गंदगी से बहुत नफरत करती है, बड़ी नफासत उसमें होती है। अगर बच्चे ने, बहन के या भाई के बच्चे ने पेशाब कर दिया तो अपने आप को कराहियत का एहसास कराती है और कहती है ये क्या हो गया, घिन आती है उसे। क्यों? क्योंकि इसे अपने हुस्न का गुरूर है, अपने शबाब का गुरूर है। मैंने कहा मोहब्बत उसे कहते हैं जो गुरूर को तोड़ दे। अब यही लड़की शादी हुई, मां बन गई, जो समझ रहे हैं हमके जहनों को सवाल सलाम, उनकी समातों का सलाम जो समझ रहे हैं। यही लड़की जो घिन कर रही थी बच्चे के पेशाब से, उसकी नजासत से, जब ये मां बन गई और उसी का बच्चा उसके गोद में पेशाब कर रहा है, बिस्तर पर पेशाब कर रहा है, बिस्तर नजीस हो रहा है, भीगे बिस्तर पर सोती हुई नजर आ रही। ये कौन ऐसी चीज है जिसने इसके जवानी और शबाब और हुस्न के गुरूर को तोड़ दिया? पता चला औलाद की मोहब्बत, पता चला मोहब्बत अगर मादी भी हो, दुनियावी भी हो,
تو وہ غرور کو توڑ دیتی ہے. لہذا اگر کسی سے دشمنی ہو جائے لیکن اگر وہ حسین کی مجلس کرے اور تمہیں یہ عقل اور غرور ہو میں اس کے دروازے پہ نہیں جاتا ہوں لیکن حسین سے محبت بھی کرتے ہو اور وہ اپنے گھر پر حسین کی مجلس کرے, اپنے غرور کی عمارت کو توڑ دینا اور حسین کی محبت میں چلے جانا. صلوات بھیجے محمد والا. مجلسوں میں نعرہ لگانے والے لوگ بڑے خاص ہوتے ہیں, بڑے محترم ہوتے ہیں, اور آپ کے یہاں تو میں نے یہ چیز محسوس نہیں کی. نعرہ لگانے والے لگایا اور اتفاق کی بات ہے کہ نعرہ لگانے والا آگے ہے تو کسی کو مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کون لگا رہا ہے, لیکن جہاں مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے اور پیچھے سے کوئی نعرہ لگا دیتا ہے تو لوگ ایسے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا عجوبہ ہو گیا, جیسا لگ رہا کوئی انہونی ہو گئی. ہر آدمی گلا موڑ کے دیکھنے لگتا ہے کون نعرہ لگا رہا ہے. ارے بھیا تم بھی علی والے ہو, وہ بھی علی والا ہے, نام بھی علی کا لے رہا ہے, تو حیرت کس بات کی ہو رہی ہے؟ جو ہے کہ حیرت کس بات کی. اب آپ کے ذہن میں یہ نعرہ لگانے والے نعرہ کیوں لگاتے ہیں اور نہیں لگانے والے کیوں نہیں لگاتے ہیں, اس کی دلیل پیش کر رہا ہوں. کیونکہ نعرہ بھی محبت میں ہی لگایا جاتا ہے. نعرہ حیدری میں مثال دے رہا ہوں. دنیاوی شراب جو لوگ پیتے ہیں, جو نجس شراب ہے اسے حرام کہا گیا شریعت میں, تو اسے پینے کے بعد نشہ چڑھ جاتا ہے. دو طرح کے نشہ اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں جو پیتا ہے. پہلا نشہ یہ ہوتا ہے کہ پی کے آدمی خاموش رہتا ہے. دوسرا نشہ یہ ہے کہ اول فول بکنے لگتا ہے کہ نہیں. تو اسی طریقے سے فرش ازا پر شراب ذکر آل محمد, شراب عشق آل محمد خطیب پلاتا ہے, مجمع پیتا ہے, جس پر نشہ چڑھ جاتا ہے وہ آواز بلند کرنے لگتا ہے اور فون نہیں بکتا ہے, علی علی کرتا ہے. اور جس پہ نشہ زیادہ نہیں کرتا ہے وہ خاموش رہتا ہے, لیکن وہ بھی نعرہ حیدری کے جواب میں علی علی کر کے بتاتا ہے کہ نشہ ہم پر بھی چڑھا ہوا ہے. تو ہے کہ نہیں. اس کا مطلب وہ پیتا ہے تو نعرے میں نظر آتا ہے. یہ وہ شراب ہے جسے پی لے انسان تو نعرے میں نہیں کوثر کے کنارے نظر آئے. تو ہے کہ نہیں. اس شراب کا کمال, یہ شراب مد ہے علی. اسے نیسم نے پیا تو دار پہ خوشی خوشی چل گئے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے غرور کے شیشے کو حسین کی محبت میں توڑ دو کہ بھیا اس سے ہمارا اختلاف ہے تو کیا ہوا, اپنا اختلاف اپنی جگہ پر, لیکن مولا کا ذکر کرنا ہے, میرے مولا کا ذکر کرنا ہے, میرے مولا کی مجلس اس کے گھر پر, لہذا دشمنی اپنی جگہ پر. ہاں آپ جائیں اور وہ کہے کہ بھاگیے, اتنی اوقات کسی کے نہیں. اور اگر کہہ دے کہ جائیے یہ میری مجلس ہے تو سمجھ جائیے اس کے گھر میں مجلس اسی کی ہے, حسین کی نہیں ہے. وہ تو ہے کہ نہیں, کیونکہ حسین کی مجلس میں میرا اور تیرا نہیں ہوتا. وہ تو پانچویں امام محمد باقر علیہ فرماتے ہیں کبھی بھی کسی سے آپ کا اختلاف ہو جائے, دشمنی ہو جائے, تو امام حسین اور آل محمد کی محبت میں اس دشمنی کو جب ان کے ذکر کی بات آ جائے تو آپ بھول جائیں, بلا دیجیے آل محمد کی محبت میں. مولا فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے اگر اس کے باپ کا قاتل, جو مومن ہوتا ہے اگر اس کے باپ کا قاتل میرا چاہنے والا ہو تو مومن یہ بھول جاتا ہے کہ وہ میرے باپ کا قاتل ہے, یہ یاد رکھتا ہے کہ یہ میرے مولا کا چاہنے والا ہے. توجہ ہے.
اس کا مطلب کیا ہوا آل محمد سے محبت کا کمال؟ کہ آل محبت سے محبت کا کمال یہ ہے کہ اپنی نفرتوں کا گلا آل محمد کی محبت کے خنجر سے کاٹ دیجیے. اپنی نفرتوں کا گلا جس سے بھی نفرت کرتے ہیں. کیا؟ کیونکہ یہ آل محمد سے کام رہا ہے. تو یہ دشمنی نبھانے کی ضرورت ہے. اس نے قتل کیا ہے، وہ مولا سمجھے گا اللہ سمجھے گا. تو محبت ضروری ہے. گھر بغیر محبت کے نہیں چل سکتا. ماں باپ کو اگر دیکھا جائے تو دو طریقے سے دیکھا جاتا ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے غصے میں دیکھنا، گھورنا. تو ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ ماں باپ کو گھورتے ہیں، ڈراتے ہیں، جیسا لگتا ہو گھر میں بھیڑیا آ گیا. تو ہے کہ نہیں؟ اپنے ماں باپ کو اس طرح سے ڈراتے ہیں. کچھ لوگ اور بھی ہیں جو دیکھتے ہیں لیکن وہ مسکرا کر دیکھتے ہیں، وہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اپنے باپ کو، اپنے ماں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے تو اس کا دیکھنا عبادت ہے. پتا چلا کہ محبت سے دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کو گھورنا عبادت نہیں ہے، گھڑکیاں دینا عبادت نہیں ہے، محبت سے دیکھنا. یہاں تک روایت میں کہ جو انسان اپنے باپ کو محبت کی نظر سے ایک نظر دیکھے تو ایک نظر پر ایک حج کا ثواب. پتا چلا کہ غریب ہو کہ اس بات سے مت رویا کرو کہ میں حج نہیں کر سکا مولانا صاحب. ارے حج کا ثواب اللہ نے تمہارے گھر میں رکھ دیا ہے. صبح شام حج کرو، ایک دن میں سینکڑوں بار حج کرو، 100 بار محبت کی نظر سے باپ کو دیکھ لو، حج کا ثواب مل جائے گا. لیکن مجمع میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ کہ جن پر حج واجب ہو چکا ہے، ان کے لیے یہ فارمولہ ان کے حج کو روک نہیں دے گا کہ بھیا ایسا ہے کہ اب تو ہم مستطیع تھے. مولانا صاحب نے یہ پڑھ دیا ہے کہ جو اپنے باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لے حج کا ثواب. لہذا مستطیع ہیں، حج واجب ہے، تو حج میں لاکھوں خرچہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ابا کو صبح شام دیکھ لیں گے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ابا کو صبح شام دیکھ لیں گے، حج کا ثواب مل جائے گا. تو دیکھیے یہ ثواب ہے، واجب ثابت نہیں ہوگا، وہ واجب ثابت نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ واجب ثابت ہوگا. تو گھر میں بھی محبت ضروری ہے. شوہر اور زوجہ میں محبت. آج کل شوہر، جو لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں وہ غیر شادی شدہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھیا ہم تو پھنس گئے ہیں، تم نہ پھنسنا. رسول کہہ رہے ہیں کہ شادی کرنا انسان کی ایمان کی بلندی اور تکمیل ایمان کا سبب ہے، اور رسول کا امتی کہہ رہا ہے شادی کرنا پھنسنا ہے. اور جو ہے شادی کر دیا تو جنجال میں پھنس گئے. آج اسلام دشمن طاقتیں، آج اسلام کی جو دشمن طاقتیں ہیں یہودیت اور نصرانیت، ان کی سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کے نگاہوں سے شادی کے احترام کو گھٹا دیا جائے تاکہ حرام رشتے پروان چڑھیں. وہ تو ہے کہ نہیں؟ حرام رشتے پروان چڑھیں. ایک سے ایک لطیفے اور جوک بنا دیے گئے شادی پر. تو ہے کہ نہیں؟ بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ لطیفہ بنایا گیا کہ شوہر نے فون کیا زوجہ کو، کھانے میں کیا بنا ہے؟ زوجہ نے کہا زہر. جو ہے تو زوجہ نے کہا زہر بنا ہے. شوہر نے کہا کہ میں ذرا دیر سے آؤں گا، تم کھا کے سو جانا. یہ سب لطیفے کیوں بنائے گئے؟ تاکہ پیغمبر کا جو حکم ہے، میں نے بہت قیمتی بات کیا کر رہا ہوں، پیغمبر کا جو حکم ہے، اسلام کا جو حکم ہے، شادی کی جو عظمت اور فضیلت ہے، اسے بھلا دیا جائے، اسے مٹا دیا جائے. زوجہ سمجھتا ہے شوہر سب سے بڑا دشمن میرا، اور شوہر سمجھتا ہے زوجہ میری سب سے بڑی دشمن ہے. جبکہ شوہر اور زوجہ میں محبت کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ بچے نالائق ہو جاتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اپنی زوجہ سے کہو انی احبک، اے میری شریک حیات. کس نے اپنی زوجہ سے کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن نہیں کہا کہ جا کے کہیے گا. یہ وہ بات ہے جو نامحرم سے کہہ رہا ہے، لیکن جس کو کہنا چاہیے وہ اس سے نہیں کہہ رہا. پیغمبر فرماتے ہیں اپنی زوجہ سے کہو انی احبک، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. جو ہے میں تم سے بہت
محبت کرتا ہوں، کس سے کہو؟ اپنی زوجہ سے، واٹس ایپ پر کسی نامحرم سے نہیں، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، واٹس ایپ پر کسی نامحرم سے نہیں، کال پر کسی نامحرم سے نہیں، کیونکہ یہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یہ کہنا ثواب ہے، لیکن اس سے جو تمہاری شریک حیات ہے کسی نامحرم سے کہنا ثواب نہیں ہے۔ نامحرم سے کہنا گناہ ہے۔ تو جنہوں نے نہیں کہا اب تک 50 سال عمر ہو گئی اب تک نہیں کہا، جاتے کہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول نے کہا ہے۔ اگر میں کہتا تو آپ کہہ دیتے مولانا صاحب کی منمانی، چلو بھول جاؤ، چھوڑو، ہٹاؤ۔ یہ پیغمبر کہہ رہا، فرماتے ہیں اگر یہ تم نے اپنی زوجہ سے کہا، زوجہ سے کہنا ہے، اپنی زوجہ سے کہنا، توجہ ہے کہ نہیں، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اگر تم نے یہ جملہ کہا وہ مرتے دم تک اس جملے کو بھولے گی، اور اگر زوجہ وفادار ہوئی تو اولادیں بھی وفادار ہوں گی۔ اگر یہ غدار ہو گئی تو نسلیں غدار پیدا ہوتی۔ ماؤں سے کیوں کہا جاتا ہر کسی کو دولت عشق علی ملتا نہیں، ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ ماں کا بہت اہم رول ہے، توجہ ہے، ماں کا بہت اہم رول ہے، تو یہ چیز آپ اپنی وجہ سے ہر انسان کو کہنا چاہیے۔ اب آئیے، ماں جب اپنی بیٹی کی شادی کرواتی تو اس کے دماغ میں اس زمانے کی ماں یہ بٹھا دیتی ہے کہ بیٹا جانا جب سسرال تو اپنے شوہر کو اپنا غلام بنا لیں، کچھ ایسے ہنر سکھا دیتی ہیں، میں حقیقت پہ گفتگو کر رہا ہوں، اس کے بعد کچھ جملے، غلام بنا لینا ہوتا ہے کہ نہیں ہے، قابو میں کر لینا جیسے جن ہو، جو ہے قابو میں کر لینا اپنے شوہر۔ یہ کون مائیں ہیں؟ یہ وہ مائیں نہیں ہیں جو کنیزان سیدہ ہیں، یہ وہ مائیں ہیں جو نام کی کنیزان سیدہ ہیں، کردار سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ وہ مائیں کیا کرنا ہے؟ اپنے شوہر کو اپنا غلام بنا دینا۔ جبکہ یہ ماں اگر اپنی بیٹی کو یہ سکھا دیتی کہ بیٹی اپنے شوہر کو اپنا سید و سرتاج بنا لینا، اپنا بادشاہ بنا لینا، دونوں میں فرق ہے۔ اگر اپنے شوہر کو زوجہ غلام بنائے گی تو وہ بیوی کسی غلام کی کہلائے گی، اگر بادشاہ بنائے گی تو زوجہ بادشاہ کی کہلائے گی۔ تو اب بیٹیوں کو مائیں چاہے تو غلام کی بیوی بنا دیں یا بادشاہ کی زوجہ بنا دیں۔ اگر بادشاہ کی زوجہ بنے گی تو شہزادی بنے گی، غلام کی زوجہ بنے گی تو کنیز بنے گی۔ یہ تربیت ہوتا ہے۔ ایک خاتون تھی تو ایک سوال بھیجے محمد ایک خاتون تھی تو وہ اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے، اور وہ ایک مولوی صاحب کے پاس گئی، مولانا کے پاس گئی، اور جا کے کہنے لگی کہ مولانا صاحب کچھ ایسی ترکیب دعا وظیفہ بتا دیجیے، عمل بتا دیجیے کہ جس سے میرا شوہر میرے قابو میں آئے، مٹھی میں آئے۔ مولانا صاحب بھی عقلمند تھے، ذہین تھے۔ عام طور سے جب کسی کو قابو میں کرنا ہوتا ہے تو لوگ مولویوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، دعا بتا دیجیے۔ لوگ فارمولہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی دعا ہوگی جس سے قابو میں ہو جائے گا۔ حقیقت حال یہ کوئی کسی کے قابو میں نہیں ہوتا۔ قابو میں اگر کسی کو کرنا ہے تو اپنے حسن کردار سے کرو، اس کے علاوہ کوئی قابو میں کرنے کا وظیفہ نہیں۔ اب مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے لیے تو بہت بڑی شرط رکھوں گا۔ کیا شرط کیا ہے؟ جو شرط کہیے گا میں مانوں گا۔ کا شرط یہ ہے کہ میں تمہیں وہ وظیفہ بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے شیر کے گردن کے 7 بال لے آؤ۔ شیرنی سے کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، پھر میں نے جملہ حلیہ کر دیا، ایک شیرنی سے کہہ رہے ہیں کہ شیر کے گردن کے 7 بال لے آؤ، ایک نہیں 7 بال۔ شیر میں عورت شیرنی سے کم نہیں ہوتی ہے، یہ اتنی بڑی شیرنی ہوتی ہے کہ جب مکاری پر اتر آتی ہے تو شیر خدا کے مقابلے میں آ جاتی ہے، تو ہے کہ نہیں؟ جب مکر پہ آ جاتی ہے، بغاوت پر آ جاتی ہے تو اللہ کے ولی، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے امام کو قابل ہے۔
تو کہا کہ ٹھیک ہے شرط تو بہت مشکل ہے لیکن میں اسے کر کے رہوں گی کیونکہ شوہر کو مجھے اپنا غلام بنانا ہے. تو قابو میں کرنا. وہ گئی اور جانے کے بعد اس کے محلے سے دور ایک تالاب تھا, وہاں پر ایک شیرنی رہتی تھی اور اس کے کچھ بچے تھے. وہ ان کو روز دودھ اور کچھ گوشت کے لوتھڑے پیش کرتی تھی. بچے کھاتے تھے, شیرنی بھی کھاتی تھی. اس قدر دوستی ہو گئی کہ گلے پہ ہاتھ پہنچ گیا اور دھیرے دھیرے کر کے 7 بال مل گئے. مولوی صاحب کے پاس آ گئے. میں آپ سے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ محبت کی اہمیت کو سمجھیں, محبت کی طاقت کو سمجھیں. کب مولانا صاحب دے کے 7 بال آ گئے. آج وہ دعا وظیفہ ہمیں تعریف کر دیجیے, ہمیں وظیفہ وہ دعا تعریف کر دیجیے. مولانا صاحب نے جب شیر کے 7 بال دیکھے تو حیرت میں پڑ گئے. یہ عورت نازک سن پہ نازک ہو کر شیر کے گلے سے 7 بال گیا. کہا کیسے کیا یہ؟ کہا کہ پہلے اس سے محبت کا مظاہرہ کیا, اس سے دوستی کی, اس کو گوشت اور دودھ پیش کیا اور اتنی دوستی ہو گئی کہ اس کے گلے سے میں 7 بال نہیں آئی. تو مولانا صاحب نے کہا کہ تمہیں کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے. توجہ, تمہیں کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے شوہر کو قابو میں کرنے کی. کہا مولانا صاحب وعدہ تو یہی تھا کہ دعا دیں گے. کہا دعا دینے کا وعدہ تو تھا لیکن تمہیں ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تم, جملہ سنیے گا, یہ لب لباب ہے, جب تم محبت کی طاقت سے ایک درندے کو قابو میں کر سکتی ہو تو تمہارا شوہر تو ایک انسان ہے. کیا شوہر کو قابو میں نہیں کر سکتی؟ ایک سوال میرے محمد صرف یہ تقاضا کیا ہے ہم سے کہ ہم اللہ سے محبت, اور اللہ نے جو ہم سے تقاضا کیا ہے وہ آل محمد سے محبت کریں. اب میں نے آپ کی خدمت میں تمہید میں ایک جملہ کہا تھا کہ پوری دنیا کا جو وجود ہے محبت بہت وسیع موضوع ہے. اس پر میں زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ وقت بہت مختصر ہے. میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں حاضر کیا. دیکھیے حقیقت حال یہ ہے کہ آپ جو یہاں آئے ہوئے ہیں وہ بھی محبت کی وجہ سے آئے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ یہاں کیوں آئے؟ ذہن سے محبت ہو. حتیٰ کوئی عبادت جو انجام آپ دیتے ہیں سب محبت کی وجہ سے. اگر آپ نماز پڑھیے اور کہیے کہ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا ہوں لیکن نماز پڑھتا ہوں, کیا نماز قبول ہو جائے گی؟ کہا کہ محبت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی. اللہ کے دشمن کی نماز قبول نہیں ہوتی. اچھا, اللہ سے محبت کرتے ہیں, رسول اللہ اور آل محمد سے دشمنی کرتے ہیں, کیا نماز قبول ہو جائے گی؟ کہا نہیں, کیونکہ جب تک آل محمد کی محبت اور ولایت کا یقین نہ ہو عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے. جب تک درود نہ ہو آل محمد پر عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے. اس کا مطلب شرط قبولیت عبادت میں آل محمد ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا جملہ کہ دنیا کا جو وجود ہے وہ محبت کی وجہ سے, یہ پوری دنیا جو بنی ہے وہ محبت کی وجہ سے. کیا کہا اللہ نے؟ کہا ہے کہ یا ملائکتی و سکان سماواتی عزتی و جلالی انی ما خلقت سمام مبنیتا ولا ارضا مدھیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا, جس کے نام پڑھتے ہیں, ولا فلقا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ. اے ملائکہ, اے عرش میں رہنے والے فرشتوں, ہم نے جو یہ کائنات بنائی ہے, یہ آسمان بنایا ہے, یہ زمین بنایا ہے, یہ آسمان کا شامیانہ, یہ زمین کا فرش, یہ سمندر میں موجیں, یہ موجوں میں روانی میں طغیانی اور اس کے اندر کشتیاں, اور یہ پوری کائنات, یہ چاند, یہ ستارے, یہ سورج, یہ سب ہم نے خلق کیا ہے کسی کی محبت میں. یہ سب ہم نے, یعنی اللہ بھی محبت کرتا ہے. اللہ نے پوری کائنات کو کسی کی محبت میں خلق کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کسی کی محبت میں خلق ہوئی ہے, تو جب تک وہ کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ اس کائنات میں ہے, کائنات باقی رہے گی.
ہے کہ نہیں وہ جس سے اللہ محبت کا آج بھی ایک اللہ کا محبوب ہے جو غیر میں ہے جس کی محبت کی وجہ سے کائنات باقی کون ہے وہ کائنہ کی محبت ہاؤلائی الخمسہ وہ پنجتن ہے جن کی محبت میں ہم نے پوری کائنات کو خلق کیا آئیے یہ تو ایک جملہ ہو گیا تفسیر میں آئی تفسیر میں پیغمبر سے اللہ کہتا ہے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاک اے رسول اگر آپ کی محبت درکار نہ ہوتی اگر ہمیں آپ سے محبت نہ ہوتا اور آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم کائنات کو پیدا نہ کرتے اس کا مطلب کائنات جو پیدا ہوئی ہے رسول کی محبت میں دوسرا جملہ ابھی رسول اس جملے میں خوش ہو ہی رہے تھے کہ اللہ نے رسول کے حوالے بھی ایک جملہ کیا تھا اے رسول پوری کائنات کو آپ کی محبت میں پیدا کیا ہے لیکن کوئی ایسا ہے کہ جس کی محبت میں آپ کو پیدا کیا کہ وہ کون ہے پروردگار کہ لولا علی لما خلقتک اے محمد کائنات تمہاری محبت میں پیدا کیا ہے اور تمہیں علی کی محبت میں پیدا کیا ہے اگر علی نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے ابھی علی اور رسول خوش ہو رہے تھے اللہ نے دونوں سے جملہ کہا اے علی و محمد تم سمجھ رہے ہو کہ تمہاری عظمت بہت بلند ہے تو سنو لولا الفاطمہ لما خلقتکما اگر فاطمہ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ محمد تمہیں پیدا کرتا نہ علی تمہیں پیدا کرتا جملہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں پورا دین جو چل رہا ہے وہ نبوت اور رسالت کی بنیاد پر علی کیا ہے امامت کے مالک رسول کیا ہے نبوت کے مالک علی کیا ہے امام الائمہ ہے اماموں کے امام ہیں اور رسول کیا ہے نبیوں کے سردار ہیں نبوت اور امامت پر پورا دین چل رہا ہے پوری کائنات چل رہی ہے لیکن جس پر دین اور اسلام چلے اسے نبوت اور امامت کہتے ہیں اور جس پر نبوت اور امامت ٹکی ہو اسے فاطمہ کی محبت کہتے ہیں باقی میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں سب بھیجے محمد اور اس کے بعد گفتگو آخری مرحلوں پہ کہ آل محمد سے محبت کرنے والے کچھ لوگ ایسے گزرے کہ جنہوں نے اپنی کائنات چھوڑ دیا آل محمد کی محبت میں اسی سے میں گفتگو کو ربط مسائل دوں گا اور گفتگو آخری مرحلوں پہ آ گئی ایک شخص کا نام ہے سلمان محمدی توجہ ہے سلمان محمدی پارسی کے پہلے بعد میں کیا ہو گئے محمدی ہو گئے حیدری ہو گئے فاطمی ہو گئے توجہ ہے کون ایمان کے 10ویں درجے پر فائز توجہ تاریخ میں لکھا کہ دیکھیے کسی کی محبت میں بات کرنا عبادت نہیں ہے لیکن علی کی محبت میں اگر بات کی جائے تو وہ عبادت بن جاتی ہے توجہ ہے کہ نہیں ذکر علی میں عبادت سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا کہ سلمان یہ بتاؤ سلمان محمدی کہ سلمان یہ بتاؤ کہ بولنے اور چپ رہنے کا معیار کیا ہے توجہ ہے بولنے اور چپ رہنے کا معیار کیا ہے تو سلمان نے جواب دیا کہ بہتر تو یہ ہے کہ انسان قیامت تک چپ ہی رہے کیونکہ سارا فتنہ جو ہوتا ہے وہ زبان سے ہوتا ہے یہ 10 گرام کی زبان نہ جانے کتنے فتنے پیدا کر دیتی ہے نہ جانے کتنے گھروں کو اس زبان نے جلا دیا نہ جانے کتنے رشتوں کو اس زبان نے مٹا دیا نہ جانے کتنے گھر میں آگ لگا دی اس زبان نے کتنے ملکوں کو جلا دیا اس کا مطلب زبان کا کتنا بہت بڑا اس لیے سلمان فارسی نے کیا کہا کہ بہتر تو یہ ہے کہ انسان قیامت تک کیا رہے چپ رہے سامنے سے مولائے متقیان آ رہے ہیں جیسے ہی سلمان کی نظر مولا پر پڑی سلمان نے کہا کہ دیکھو بہتر تو یہ ہے کہ انسان قیامت تک چپ رہے لیکن بات اگر علی کیا جائے تو بہتر یہ ہے کہ قیامت تک بولتا ہی رہے وہ تو ہے علی کے بارے میں بولو گے تو فتنے نہیں ہوں گے
علی کے بارے میں بولوگے تو ہدایت پیدا ہوگی۔ دائرہ کی ڈیوری پر بیٹھ کر سلمان جھاڑو لگا رہے ہیں، جھاڑو سے جھاڑو نہیں لگا رہے ہیں، کیونکہ جھاڑو سے جھاڑو وہاں لگائی جاتی ہے جہاں گندگی ہے، اور جو تطہیر کی وارثہ کا گھر ہو وہاں جھاڑو لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ داڑھی سے جھاڑو لگانا۔ اذا خانوں میں جھاڑو لگانے والے لوگ وہ سلمان کی سیرت پر عمل کرتے ہیں۔ امام بارگاہوں میں جھاڑو لگانے سے عزت نہیں کر جائے کہ نوکر رکھا ہے وہی لگائے، کبھی کبھی جا کر اپنے امیری کے فرعون کو وہاں جا کر دفن کر دیا کریں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جو امیری کا فرعون پیدا ہو گیا ہے اسے مٹانا ہو تو جا کے امام بارگاہوں میں جھک جھک کے جھاڑو لگاؤ، تاکہ جو اندر جو فرعون پیدا ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے۔ ان کے ساری پیدا ہوتی ہے خانوں میں جھاڑو لگانے۔ کسی نے کہا سلمان یہ زہرا کے دروازے پر جھاڑو کیوں لگا رہے؟ کہا میری کیا مجال کہ زہرا کے دروازے پر جھاڑو لگاؤں؟ کہا داڑھی سے تم جھاڑو تو لگا رہے؟ کہا میں داڑھی سے جھاڑو نہیں لگا رہے، کہ داڑھی نور ہے کہ نہیں نور؟ داڑھی نور جناب آدم نے جب اپنے حسن میں اضافے کی طلب اللہ سے کی کہ پروردگار میرے حسن میں اور اضافہ کر دے، تو اللہ نے اسے حضرت آدم کو انہیں کیا دی؟ داڑھی عطا کی۔ اس کا مطلب داڑھی حسن ہے اور نور ہے۔ سلمان محمدی نے کہا کہ میں زہرا کے ڈیوری سے نور اٹھا اٹھا کر اپنے داڑھیوں میں بھر رہا ہوں۔ اس کا مطلب زہرا کے ڈیوری پر خاک نہیں ہوتے ہیں، نور کے ذرے ہوتے ہیں۔ کہا سلمان اتنے امیر گھرانے، آخری جملہ اور اس کے بعد مسائل، اتنے امیر گھرانے سے تم ہو، بادشاہ کے بیٹے کے جناب سلمان ہے، اتنے امیر گھرانے سے تم ہو، اور یہاں جھونپڑے میں زہرا کی مٹی میں مکان میں تم فقیری کیا کرتے ہو، گداگر بنے بیٹھے ہو، فقیر بنے بیٹھے ہو، یہاں پر سجدے کرتے ہو۔ تو جناب سلمان محمدی نے جواب کیا کہا؟ اتنے امیر گھرانے سے یہاں آنے کی کیا ضرورت؟ یعنی پرموشن سے ڈیموشن کی بات کر رہا کہ وہاں اعلیٰ معیار پہ کہیں آپ بس کیوں ہو گئے؟ تو سلمان محمدی نے کہا ہے کہ بس یہی جملہ اور اس کے بعد ان کے مسائل۔ کہا سلمان نے جواب دیا، بہت قیمتی جواب آپ کے ہر فرد کی طور پر۔ کہا سن، اگر تجھے معرفت ہوتی اس دروازے کی تو کبھی ایسا جملہ نہ کہتا۔ تو نے یہ دیکھا کہ میں بادشاہ کے گھر سے زہرا کے ڈیوری پر آیا ہوں، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے کیا چھوڑا ہے اور کیا پایا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کا گھر عظیم تھا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھ کے سلمان نے چھوڑا کیا ہے، سلمان نے پایا کیا ہے؟ جس دروازے پر میں کل تک تھا جو میرے باپ کا محل تھا، وہ محل تھا کہ جہاں لوگ ستارے کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کو سجدہ کرتے تھے۔ آج میں جس دروازے پر ہوں وہ در ہے جہاں ستارہ آسمان سے آ کے سجدہ کرتا ہے، جہاں ستارہ آ کر آسمان سے سجدہ کرتا ہے۔ یہ ہیں ہمارے محمد سے محبت کرنے والے ایمان رکھنے کہ جنہوں نے محبت کا ثبوت پیش کیا۔ ہاں عزیزو، لیکن حسین نے بھی سب کچھ جو لٹایا وہ اسی محبت کے بنا۔ پروردگار میں تیری ذات سے محبت کرتا ہوں اور میں تیرے لیے سب کچھ لٹا سکتا ہوں، اور حسین نے سب کچھ لٹایا محبت خدا میں۔ اور مولا کا جملہ مشہور جملہ ہے مولا کا، مولا فرماتے ہیں کہ ماذا وجد من فقدک، اے میرے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا ہی کیا۔ حسین اللہ کی محبت میں سب کچھ لٹا رہے تھے کیونکہ یہی لٹانا ہی پانا ہے۔ وَمَاذَا فَقَدَكْ وَمَنْ وَجَدَكْ، پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا ہی کیا، اور جس نے تجھے پا لیا ماذا وجد من فقدک ومن الذی فقد من وجد۔ یہ مولا نے فرمایا۔ عزیزوں، اسی حسین ابن علی کا اقتدار کہ جو اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ کربلا کے بعد روتے روتے سید سجاد کی زندگی گزر گئی۔ ہاں عزیزوں، یہ کون سجاد ہے؟ روایت بتاتی ہے کہ سید سجاد اس عظیم ہستی اور اس عظیم مظلوم کا نام ہے کہ جس کے سامنے کربلا کے بعد جب پانی آتا تھا، ٹھنڈا پانی، کربلا کے بعد مولا پوری عمر روزہ رہے، جب ٹھنڈا پانی آتا تھا تو آپ کا امام جانتے ہیں کیا کہتا تھا؟ آنکھوں میں آنسو۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک پانی کی وجہ سے کسی کا پورا گھر مار دیا گیا ہو
تو جب جب پانی آتا ہوگا نا تو گھر کے سارے مخلوقین کی شکل اس میں نظر آتی ہوگی. کبھی پانی میں اصغر نظر آتے ہوں گے, کبھی پانی میں نیکبر نظر آتے ہوں گے, کبھی پانی میں بابا کا کٹا ہوا سر نظر آتا ہوگا, کبھی عباس کے بازو نظر آتے ہوں گے, کبھی سکینہ کا زخمی رخسار نظر آتا ہوگا. عزیزوں, یہ پانی سید سجاد کے لیے کسی تازیانے سے کم نہیں تھا. روایت کہتی ہے کہ جب ٹھنڈا پانی امام کے سامنے آتا تھا تو امام کہتے تھے کیف اشرب الماء قد قطر ابیۃ شانن, ارے وہ بیٹا کیسے پانی پی لے کہ جس کے باپ کو پیاسا مار دیا گیا. جب ٹھنڈا پانی آتا تھا تو پیاس بابا کی جانا, جب کھانا آتا تھا تو مولا فرماتے تھے کیف آکل طعاما, ارے وہ سجاد کیسے کھانا کھا لے جس کے باپ کو بھوکا مار دیا گیا. عزیزوں, یہ بہت مظلوم ہے. عزیزوں, جانتے ہیں ایک شخص آیا امام کے بارگاہ میں, چند منٹوں میں مسائل ختم ہو جائیں گے, لیکن ایک آنسو بھی اگر گر گیا تو سمجھیے کہ آپ کا آنا یہاں قبول ہو. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر بغیر آنسوؤں کے گھر چلے جانا بدنصیبی. آنسو آ جائے تو اپنی جو بھی تکلیف ہے, جو آرزو ہے, جو تمنا ہے, وہ اللہ سے شہزادی کا واسطہ دے کر مان لینا. کیونکہ معصومین کہتے ہیں کہ جب ہمارے جب پر رو رہے ہو اور اس وقت کوئی دعا مانگو گے تو وہ دعا قبول ہو جائے. چھٹے آقا فرماتے ہیں کہ ہمارے جگ پر رویا کرو. آٹھویں آقا فرماتے ہیں کہ تب کی علی شیء فب کے علی جد الغریب, اگر تمہیں کسی شے پر رونا آ جائے تو اس کو چھوڑ دو, اس پر رونا بند کر دو اور ہمارے غریب جد پر رویا کرو. عزیزوں, چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا, کہتا آقا میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں شادی ہے, آپ تشریف لائیں. کربلا کے بعد واقعہ, آقا آپ تشریف لائیے, میں چاہتا ہوں. امام نے کہا دیکھ, کربلا کے بعد ہم کسی خوشی کے بز میں نہیں جاتے. وہ واپس چلا گیا. پھر تھوڑی دیر بعد آیا. مجلسوں کی اہمیت سمجھیے, اپنے گھر میں ایک مجلس ضرور کرنا. امام بارگاہ میں کرو, مسجدوں میں کرو, لیکن اپنے گھر میں ایک مجلس ضرور کرنا. کیوں؟ وجہ سمجھو. ایک مرتبہ وہ شخص دوبارہ واپس آیا, کہا مولا اب تو آپ کو میرے گھر آنا ہی پڑے گا. کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنے گھر میں شادی سے پہلے آپ کے بابا کی ایک مجلس عزا کی ہے. اے مولا اب تو آئیے گا. کہا ہاں, میں تیری مجلس میں بھی آؤں گا اور شادی میں بھی حاضر ہو جاؤں گا. عزیزوں, یہ حسین غریب کے مظلوم لال کی مظلومیت. جب مجلس ہوتی ہے تو سجاد ضرور آتے ہیں. ہاں, صدر مجلس میں سید سجاد نہیں بیٹھتے, بیٹھانا بھی کسی نے تو اٹھ کر وہاں چلے جاتے ہیں جو عزاداروں کی جوتیاں ہوتی ہیں. ایک مرتبہ روایت میں لکھا کسی مجلس میں امام موجود تھے, مسائل ہو رہا تھا, بانی مجلس نے امام کو صدر مجلس میں بٹھا دیا. مسائل ہو رہا تھا, سب لوگ گش کھا گئے, ایک تو دوسرے کی خبر نہ رہی. اور ایک مرتبہ بانی مجلس کے بعد امام کو ڈھونڈ رہا ہے, امام صدر مجلس میں نظر نہیں آئے. ایک مرتبہ دوڑتا ہوا باہر گیا تو کیا دیکھا, امام کو دیکھا اس نے وہاں پر جہاں عزاداروں کی جوتیاں اور چپلیں ہوتی ہیں. کہا مولا آپ یہاں کیوں آ گئے, آپ کو تو میں نے صدر مجلس میں رکھا تھا. کہا میرے عزاداروں کا مرتبہ ہوا. ایک جملہ ابو بصیر ہو رہا ہے, بس ایک منظر پڑھوں گا اور بچوں کو تمام ہو جائے. ابو بصیر ہو رہا ہے, امام کے سامنے مسائل ہو رہا ہے, ابو بصیر ہو رہا ہے. کیسے ہونا ہے؟ امام کا ایک مزاج تھا کہ جب مجلس ہوتی تھی تو امام شمع دور کر دیا کرا دیتے تھے. کیوں؟ تاکہ کوئی حسین پر رونے میں شرمائے نہیں. کیوں؟ کیونکہ زینب کے اوپر جب تاجانے پڑھتے تھے تو کیوں پڑھتے تھے؟ تاجانے اس لیے پڑھتے تھے کہ زینب حسین پر چیخ کر روتی تھی, جہاں چیخ نکلتی تھی تاجانے پڑ جاتے تھے. تاجانے اتنے پڑے کہ نانا کے مزار پر جب پہنچی بی تو کہا نانا اگر نامحرموں کا ہجوم نہ ہوتا تو زینب بازوؤں پر پڑے تاجانوں کے نشان کو دکھاتی. اے نانا, زینب نے بڑے تاجانے کھائے ہیں. عزیزوں, یہاں کوئی تاجانہ ماننے والا تو نہیں تھا. امام اس لیے شمع گل کرا دیتے تھے تاکہ کوئی شرم نہ کرے. ابو بصیر رو رہے تھے. امام نے کہا ابو بصیر
میرے بابا کے مصائب ہو رہے ہیں، تو رو نہیں رہا ہے؟ تب مولا یہ رومال دیکھیے، مولا یہ رومال دیکھیے، اشکوں سے تر ہے۔ کہا ابو بصیر اسے رونا نہیں کہتے ہیں، اسے رونا نہیں کہتے۔ کہا مولا پھر کیسے رو؟ کہا ایسے رو چیخ مار کر جیسے کوئی بوڑھی ماں ارے کسی جوان کی میت رو۔ بس آخری منظر مہیا کر رہا ہوں اور گفتگو تمام ہو جائے۔ آخری منظر تیرے سجاد کی مظلومیت، آخری منظر۔ یہ کون امام ہے؟ یہ وہ امام ہے کہ جس کے گلے میں خاردار ٹوپ ہے۔ آخری جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ یہ وہ امام ہے جس کے گلے میں خاردار ٹوپ تھا۔ لوہے کے ایک برتن دھوپ میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے گرم ہو اور آپ کے پیٹھ پر کوئی اسے لا کر لگا دے، کھلی پیٹھ پر، آپ تڑپ جائیں۔ سید سجاد کے تو پورے وجود پہ لوہا ہی لوہا ہے۔ گلے میں خاردار ٹوپ کا مطلب جانتے ہیں؟ لوہے کا ٹوپ تھا جس میں لوہے کے نوک والے کانٹے تھے، جنہوں نے اتنا ظلم ڈھایا سجاد کے گردن پر کہ گوشت کٹ کٹ کر زمین میں گرنے لگے تھے۔ اور اس قدر زخمی ہو گیا تمہارے امام کا گلا کہ جب میرا مولا گلا جھکاتا تھا تکلیف ہوتی تھی۔ جب میرا آخری جملہ جو روئے اس کا مقدر، جو نہ روئے اس کا مقدر۔ عزیزوں اس قدر زخمی گلا ہو گیا کہ جب مدینے آئے اور چچا سے گلے لگے اور چچا نے کرم روزی سے گلے لگائے، امام کی ایک تیغ نکل گئی۔ اے چچا ارے ذرا آہستہ گلے لگیے، ارے میرا گلا زخمی زخمی ہو چکا ہے۔ اے چچا سجاد کے گلے کے خاردار ٹوپ گلے کو زخمی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم قضائی و تسلیما لامرہ الہی بحق زہرا بیہا و بالہا و کریم۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کریں۔ جتنے حاضرین جو بھی حاجت لے کر یہاں بیٹھے ہیں میرے مالک، شہزادی کونین کے صدقے میں ان سب مومنین کی تمام حاجتوں کو پوری فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی محبان آل محمد آباد ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو یہاں بیٹھے عزادار مریض ہیں، بیمار ہیں، دوا کھا رہے ہیں میرے مالک، جو بزرگ ہیں ہمارے جوان جو بھی بیمار ہیں ان سب کو سید سجاد کے صدقے میں صحت و شفا عطا فرما۔ جو مرض الموت میں مبتلا ہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا جہاں کہیں بھی وہ عزادار ہیں، پروردگار غیر سے انہیں شفا اور حیات عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کے قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما۔ پروردگار کی واسطہ آل محمد کی عظمت کا ان کے کمال کا ہمارے مراجع کرام علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی فرما۔ پروردگار کی واسطہ آل محمد کی عظمت کا ان کے کمال کا واسطہ۔ کربلا آباد ہے، سامرہ آباد ہے، کاظمین آباد ہے، ویران ہے تو ہماری شہزادی کا روضہ میرے مالک ہماری شہزادی کے روضے کی تعمیر نو عنایت فرما۔ پروردگار دشمنان زہرا کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تمام اسلام دشمن نجس طاقتوں کے وجود کا خاتمہ فرما۔ جو یتیم ہیں، بیوہ ہیں، بے سہارے ہیں، پروردگار ہمیں اپنی حیثیت پر ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جس کمیٹی نے بھی یہ مجلس منعقد کی ہے، پروردگار اس کمیٹی کو مزید کامیابی اور کامیابی عطا فرما، ان کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار اس عزاداری کو اگلے سال اس سے بہتر انداز میں برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کی عظمت کا کمال کا واسطہ ہمارے قوم کے نوجوانوں کو، نونہالوں کو تعلیمی میدان میں، دینی میدان میں، دنیاوی میدان میں ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ ہمارے گھروں سے بے دینی کی نحوستوں کو دور فرما۔ قرآن اور ذکر خدا کی برکتوں کو ہمارے گھر میں پروردگار نازل فرما۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گھر کو ذکر آل محمد سے، ذکر خدا سے روشن کر دیں۔ ہمارے گھروں سے تمام تر آسیب، تمام تر حاسد کے بد نظری سے ہمارے گھر کو محفوظ کرنا۔ پروردگار تجھے واسطہ آل محمد سے خدمت کرنے کے تمام واسطہ ہمارے وقت کے امام کی ضرور میں تعبیر فرما۔ ہمیں ان کے عوام انصار میں شمار فرما۔ گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنوں و مومنات کے ارواح کو ایصال فرما۔